अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा आया नंबर 285। तो अभी सूरतुल बक़रा जो है वो मुकम्मल होने लगी है, इसकी आखिरी 2 आयतें बाकी हैं और आज हम उसकी तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। तो इससे पहले इन 2 आयत मुबारका की क्या खुसूसियात हैं, इसके क्या फ़ज़ाइल हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, तो हम पहले उसको देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयतों को जो रात के वक़्त में तिलावत कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उसके लिए काफ़ी हैं। काफ़ी होने का मतलब ये है कि अब उसकी हर तरह की हिफाजत होगी। अब जो उसका शैतान जो उसका दुश्मन है उससे भी वो महफूज रहेगा। दुनियावी एतबार से जो उसको हिफाजत चाहिए अल्लाह ताला वो भी उसको अता फ़रमाएंगे, तो इसके लिए वो काफ़ी हो जाएंगी। और एक हदीस मुबारका में फ़रमाया कि ये जो आखिरी 2 आयतें हैं अल्लाह ताला ने मुझे अपने खुसूसी ख़ज़ाने में से, जन्नत के ख़ज़ाने में से अता फ़रमाई हैं। और इन 2 आयतों को अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा करने से 2000 साल पहले लिखवा दिया था। और जो इन 2 आयतों को पढ़ लेगा तो वो उसके लिए ऐसे है जैसे कि क़ियामुल लैल उसने कर लिया, यानी क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद के बराबर हैं। तो बहुत बड़ी इसकी फ़जीलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 आयतों को सीखने का और दूसरों को, अपने अहलो अयाल को सिखाने की भी तरगीब दी। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो आखिरी 2 आयतें हैं जिनके ऊपर 2 आयतें जिनके ऊपर सूरतुल बक़रा ख़त्म होती है, वो अल्लाह ताला ने मुझे अपने ख़ुसूसी ख़ज़ाने से अता फ़रमाई हैं जो अर्श के नीचे है। और फरमाया कि वो सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयतें हैं और उनको तुम खुद सीखो, अपनी औरतों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ। और इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जिस बंदे के अंदर ज़रा बराबर भी समझ बूझ है वो इन आयतों को पढ़े बग़ैर नहीं सोएगा। तो बहरहाल इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं और इन 2 आयतों को पढ़ने से फरमाया लगातार 3 दिन पढ़ा जाए तो वहाँ से तो शैतान बिल्कुल ही कूच कर जाता है, भाग जाता है। तो इन 2 आयतों के बड़े फ़ज़ाइल हैं। बहरहाल कोशिश करनी चाहिए, बहुत ही यानी थोड़े से वक़्त के अंदर हम इन 2 आयतों को सीख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। और कुरान का एक-एक हर्फ़, हर एक-एक आया जो बंदे के सीने के अंदर महफूज है, वो इसके लिए दुनिया के अंदर भी खैर व बरकत का ज़रिया है। जैसे कि फ़रमाया कि दिल को वैरान नहीं करना चाहिए, दिल को शैतान की अमाजगाह नहीं बनने देना चाहिए। इसको ऐसे ना छोड़ दिया जाए जैसे कि जैसे कि वैरान घर होता है, जब वो पड़ा रहे तो उसमें शैतान बसेरा कर लेता है। तो इसलिए कुरान को अपने दिल में महफूज करना चाहिए ताकि ये बिल्कुल वैरान और बयाबान घर की तरह ना हो जाए जहाँ पे आकर शैतान और उसके जो जमात है वो आकर डेरे लगा ले। तो कुरान को जिस कदर भी हम याद करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए दुनिया के अंदर भी खैर व बरकत का ज़रिया है और आखरत में भी। और कितनी बड़ी फ़जीलत हाफ़िज़ कुरान के लिए है कि अगर किसी जुर्म की वजह से वो जहन्नम में भी चला गया तो उसके ऊपर जहन्नम की आग असर नहीं करेगी। कितना बड़ी फ़जीलत है ये। एक बंदा, उससे कोई गलती हो गई तो और वो उसको जहन्नम में जाना भी पड़ गया तो उसके दिल के अंदर जो कुरान महफूज है तो उसकी बरकत से उसकी जिस्म के ऊपर आग असर नहीं करेगी। तो कुरान की इन आयत को, आखिरी 2 आयतें हैं, इनको याद किया जाए। और ये वो 2 आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को अर्श पे जब बुलाया, मेराज का सफ़र करवाया, 5 वक़्त की नमाज आपको तोहफ़ा के तौर पर अता फ़रमाई और साथ ही ये 2 आयतें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन पेश की गई हैं। तो अल्लाह ताला ने ये 2 आयतें नाज़िल उनको अता फ़रमाई अपने प्यारे नबी को। तो इन 2 आयतों का जो माना है उसमें
اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ پہلی آیت جو ہے جو 285 ہے آمن الرسول، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدح فرمائی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کچھ ان کو حکم ملا انہوں نے فوراً سمعنا و اطعنا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، تو صحابہ نے کہا ہم نے مان لیا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں بھی لا کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کی ایمان والوں کی مدح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے۔ اور دوسری جو آیت مبارکہ ہے 286 جو آخری آیت ہے، اس کے اندر ایک شبوں کا ازالہ، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوال جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں پیدا ہوا تھا، اس کو اللہ کی ذات نے رفع فرما دیا۔ تو ہم پہلے پہلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول، رسول ایمان لایا اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف سے، اس کے پروردگار، اس کی طرف جو اس کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے ان کے اوپر۔ کل آمن باللہ، ہر تمام کے تمام یعنی رسول اور ایمان والے جو ہیں مومن ہیں وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسول، اور نہیں ہم فرق کرتے ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان۔ تو اب جو رسول ہیں، جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایمان والے ہیں، تمام کے ایمان کے اعتبار سے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک ہے تمام کا ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ ایمان والے ہوں، سب کا، یعنی درجات کے اعتبار سے تو فرق ہوگا کہ نبی کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ نبی براہ راست اللہ سے وحی کو سن بھی رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا بھی ہے۔ تو نبی کے ایمان میں اور عام لوگوں کے ایمان میں بہت بڑا فرق ہے درجے کے اعتبار سے، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب برابر ہیں کہ سب ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسل، جتنے بھی اللہ کی ذات نے نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں تو ان کے درمیان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ایمان لانے کے اعتبار سے۔ یہودیوں نے بھی بعض انبیاء کو مانا، بعض کا انکار کر دیا۔ عیسائی تھے، انہوں نے بعض یعنی رسولوں کو مانا، بعض کا انکار کر دیا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، انہوں نے سب کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ وہ کسی کے درمیان انہوں نے یہ نہیں ہے کسی کو نبی کو چھوڑ دیا اور کسی کے اوپر ایمان لائے، نہیں، اللہ کی تمام کتابیں، اللہ تعالیٰ کے تمام نبی رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، سب کے اوپر ایمان لائے۔ باقی رہی بات کہ رسولوں کے درجات کے اعتبار سے تو فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے صورت اسی تیسرے پارے کی ابتدا میں یہ بات فرما دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کی ذات نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور بعض کو فرمایا ان کے درجات کو اللہ کی ذات نے اور بلند کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں پہ ساری سیر کروائی، جنت دوزخ کی عرش پہ بلایا۔ تو نبی کے جو درجات ہیں، یعنی جو ان کے فضائل ہیں اور انبیاء کی جو فضیلت ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ اللہ نے عطا ان کو فرمائی ہے۔ تو ہم جیسے جس نبی کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی، ہم اس کو اس اعتبار سے مانتے ہیں، اور جتنے انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے، رسول بھیجے، سب کو ایمان والے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور انہوں نے کہا، یعنی ایمان والوں نے اور جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ جو آمن الرسول ہے، اس سے مراد، رسول سے مراد ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کے نبی ایمان لائے اللہ پر، اور آپ کو آپ کا نام نہیں بتایا گیا بلکہ آپ کو رسول کہہ کے پکارا۔ رسول کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرافت کا بیان ہے۔ تو فرمایا کہ رسول ہیں
یا آپ کی جتنی امت ہے، ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں اللہ ہم نے تیری بات کو سن لیا اور ہم اس کے اوپر ایمان لائے، غفرانہ کا تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، غفرانہ کا ربنا اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ تو پہلی آیت مبارکہ ہیں جس کے اندر ایمان والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ 286 نمبر آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک تو ابتداءً وہ جو شبہ، وہ جو سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو اور تمام امت کو ایک دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ایمان والوں کو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس میں شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر بات پیدا ہو رہی ہے اور چاہے تم اس کو ظاہر کر دو یا اس کو چھپا کے رکھو، تمہارا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ تو صحابہ ڈر گئے تھے کہ جیسے مثلا انسان ہے، انسان سے بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں بہت سارے خیال آتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یعنی برائی کے خیال آتے ہیں۔ اب وہ بندہ اس برائی کو کرتا نہیں ہے، اور وہ جو خیال آ رہے ہیں یہ بندہ خود اپنے خیالات خود لا ہی نہیں رہا ہے، بلکہ شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہے، یہ اس کو واپس پھینک رہا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ ڈر گئے کہ یہ تو یعنی اس آیت کے عموم سے، جو الفاظ ہیں ان کے عموم سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ چاہے بندہ اس کو ظاہر کرے، اس کے اوپر عمل کرے نہ کرے، تو اس کو یہ جو خیالات اس کو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ کہ یہ تو بہت سخت حکم ہے کہ ہمارے دل میں تو خیال جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل تو نہیں کرتے، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ کہ ایک ہے خیال کا لانا، ایک ہے خیال کا آ جانا، دونوں میں فرق ہے۔ تو ایسے الفاظ کے آیت کے الفاظ کے عموم سے پتہ چل رہا تھا کہ دونوں کے اوپر پکڑ ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صحیح معنی اور مطلب معلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی تفسیر، چونکہ اللہ کی طرف سے کچھ واضح اتری نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا مطلب معنی نہیں بتایا، فرمایا کہ تم کیا کرو، اس کے اوپر عمل کرو، جو اللہ نے اتار دیا بس اس کے اوپر یوں کہو اطعنا و سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتانا پسند نہیں فرمایا، اور بعد میں جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جو یعنی ایک خیال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں آ رہا تھا، سوال پیدا ہو رہا تھا، اس کا ازالہ ہو گیا کہ اب تم کو جو تمہاری جو پکڑ ہونے والی ہے وہ ان الفاظ، ان خیالات کے اوپر ہے کہ جن کو بندہ خود، کوئی بھی ایمان والا ہے، کوئی بھی انسان ہے، جب اس کے دل کے اندر جو خیال وہ اس کو خود لاتا ہے اور اس کا وہ خیال جو ہے وہ اس کے دل میں چلتا رہتا ہے یہاں تک اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی پکڑ ہے۔ ایک ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوا، ذہن میں شیطان کوئی چیز ڈال رہا ہے لیکن یہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اس کو بار بار ہٹا رہا ہے اور اس خیال کو لگاتار لے کر خود پھر آگے چلتا نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خیال دو طرح کے ہیں، ایک ہے کہ آنا اور ایک ہے خیال کا لانا، اس کو سوچنا پھر اس کے اوپر بعد میں اس کے اوپر عمل کرنا۔ جیسے ہم ایک چور ہے، چور کہتا ہے میں نے یہ فلاں کل جب میں نے فلاں جگہ پہ جا کر چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، کل میں نے ایسا کرنا ہے، اور اس نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے اور پھر جا کر اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے۔ تو یعنی جو اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے، خیالات کو لا رہا ہے، اس کے اوپر اس کی پکڑ ہے، اور جو اپنی اس کی مرضی کے خلاف شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہے اس کے اوپر کوئی پکڑ
نہیں ہے۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو، کسی جان کو اللہ نہیں تکلیف دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ 50 بھی فرض کر دیتے، تو انسان کی استطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی۔ اب روزے 1 مہینے 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ چاہتے تو 6 7 مہینے 10 مہینے بھی روزے فرض کر دیتے، لیکن ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔ ایسے ہی نماز کا حکم ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے، اور اگر وضو کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھٹی دے دی ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے یا وہ بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، جو اس کی وسعت ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا حکم ایمان والوں کے ذمہ لگا دیا گیا ہو کہ جو اس کو کر نہ سکیں۔ حج سال میں 1 مرتبہ ذمہ، زندگی میں 1 مرتبہ ذمہ، اور وہ بھی صاحب استطاعت کے ذمہ، زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت کے ذمہ، دوسرے کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو عمومی طور پر تو لوگوں کے ذمہ داری ذمہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی لوگوں کے ذمہ نہیں ہے، حج بھی لوگوں کے ذمہ نہیں ہے، لیکن یعنی جو غریب آدمی ہے، مالدار کے ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر آگے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ انسان لہا ما کسبت، جو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو بندہ خود جس کی کوشش کرے گا وہ اس کو پا لے گا، جس کی اس نے کوشش کی، نیک اعمال کیے تو آخرت میں اس کو ثواب ملے گا، دنیا میں ایک چیز کے حصول کے لیے، اچھی چیز کے حصول کے لیے کوشش کی تو اس کو مل جائے گی۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ علیہا کا مطلب ہے کہ یعنی ایک بندے نے برا کام کیا، اب اس کی جو سزا ہے وہ اسی کے اوپر آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں لادا جائے گا، یعنی ایک بندہ برائی کرے اور سزا دوسرے کو ملے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ جو اچھائی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، جو برائی کرے گا، جو کمائے گا برائیوں کو، گناہوں کو، تو اس کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں اور اگر ہم سے خطا ہو جائے۔ اب انسان ہے، انسان سے خطا یعنی نسیان تو انسان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور نسیان ان کے ساتھ ہے۔ اب انسان کا جو یعنی لفظ انسان ہے یہ بھی نسیان سے نکلا ہوا ہے، تو اس لیے انسان جب اس سے ایسے نسیان ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایسے ہی اگر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، یعنی جان جان کے وہ برے اعمال نہیں کرتا، جان جان کے اعمال کرنے کا مطلب یہ کہ ایک بندہ وہ برائی کے پیچھے پڑ گیا ہے، یعنی اس نے اپنی زندگی میں جو ہے نا برائی کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، روٹین بنا لی ہے کہ وہ خطا اس کو خطا نہیں کہتے، وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، اس نے روٹین بنا لی ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کی تو پکڑ ہے۔ لیکن ایک ہے کہ بندے سے کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ نسیان سے نکلا ہوا ہے، اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، جب کبھی اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً توبہ کی طرف آنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی مانگنی چاہیے۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسا نیک آدمی بن جاؤں، تو بھائی کوئی نیکی کی طرف آنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح۔ یعنی ایک بندہ جب اللہ سے مانگے گا کہ اللہ تو مجھے اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اتنی بڑی نعمت ہے دین کے اوپر چلنا، وہ مفت میں تھوڑی ملے گی، ایک بندے کی چاہت ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے ملے گا؟ جب بندہ ایک دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ مجھے ہدایت والے راستے پہ چلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بندہ ہدایت کے راستے پہ جائے ہی نہیں تو مفت میں تو اس کو نہیں ملنے والی ہدایت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، کبھی مجھ سے خطا ہو جائے تو اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین، اے ہمارے رب نہ
ڈال ہمارے اوپر بوجھ، کما حملتہ، جیسے کہ تم نے ڈال دیا تھا بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ذمے، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے ذمے جو مشکل احکامات لگائے گئے تھے، اے اللہ ہمیں ایسے احکامات نہ عطا فرما، ہم یعنی ایسے مشکل یعنی جو اعمال ہیں کہ جن کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اور وہ مشکل اعمال ان کے ذمے کیا تھے، احکامات کیا تھے، کہ جیسے کپڑا ان کا اگر ناپاک ہو جاتا تو اس کو جلانا پڑتا تھا، یا اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا، پانی کے دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا، تو بہت مشکل تھی ان کے لیے۔ اب انہوں نے اگر جب انہوں نے جرم کیا تھا تو اس کے اوپر ان کو سزا ملی کہ ان کو قتل کرو، قتل سے پہلے معافی نہیں ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہو رہی، تو بہت سخت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اے اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جیسے تو نے دنیا کے اندر ان کے اوپر ہمارے یعنی پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا اور ان کو سزا دے دی دنیا میں، تو اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ہمیں ان کا اعمال جو ہے مشکل احکامات نہ دے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور نہ ہم سے اٹھواؤ کس کو، اس بوجھ کو، مالا طاقت لنا، جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو اس کے یہ جتنی آیت مبارکہ ہے یہاں سے ربنا ولا تحمل علینا سے آخر تک، اس کا یہی مطلب ہے کہ جو احکامات مشکل ہیں اے اللہ وہ بھی ہمارے ذمہ نہ لگا، اور ایسے ہی کہ دنیا کے اندر پہلی امتوں کو سزا ملی، ہمیں اس سزا سے بچا، واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا کار ساز ہے، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ کہ کافر قوم جو ہے، کفار وہ کیا چاہتے ہیں، اس شیطان جو ہے کفار کو بھی ابھارتا ہے، وہ مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ بھی اس کی کفار کی ٹیم کا فرد ہے، تو وہ بھی کیا کرتا ہے، انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو جنت کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ سورۃ البقرہ آج مکمل ہو گئی۔ تو